पिछले दिनों फ्रांसीसी सदर ने अपने खिताब में स्कार्फ को जदीद तर्ज जिंदगी के मुतसादिम करार दिया। क्या इनका ये दावा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है? मखलूत निज़ाम तालीम, ख़वातीन की खेलों में शिरकत, पसंद की शादी, मौसीकी, क्या रवायती उलमा इन सब की मुखालफत करके जदीद तर्ज ज़िंदगी में मज़हब को हायल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी में खुशामदीद। नाज़रीन, औरत की हुक्मरानी हो या मखलूत निज़ाम तालीम, टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा पे हिंदुस्तानी उलमा का फतवा हो या ख़ानदानी मनसूबा बंदी, इन तमाम अमूर पर अहले मज़हब एक सेकुलर मुआशरे से मुख्तलिफ आरा रखते हैं और इसीलिए एक सेकुलर मुआशरा मज़हब को जदीद तर्ज ज़िंदगी में रुकावट करार देता है। उनके इस दावे में किस हद तक सदाकत है, यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौज़ूअ गुफ्तगू है। गांधी साहब, जदीद दुनिया में जो नए नए मसाइल पैदा होते हैं जिसके ऊपर मजहबी आरा की ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को, तो हम सब कहते हैं कि उससे जब हर मज़हब का मकतबा फ़िक्र अपने अपने दीनी फ़हम के मुताबिक इज्तिहाद करेगा तो उससे उम्मत की और एक ख़ास मज़हब के मानने वालों की जो इज्तिमाई शनाख्त है वो फ़िरका वारियत में खो जाती है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंसान को सोचने का हक़ है, सोचने की सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको दी है, सोचने का हक़ आप उसे छीन नहीं सकते। चुनांचे इसकी बुनियाद पर वो इख्तलाफ भी करेगा, इत्तेफाक भी करेगा। मगरिब में जो बहसें होती हैं वो भी इसी उसूल पर होती हैं। इंसान चूँकि एक अखलाकी वजूद है, इस वजह से उसके यहाँ ये चीज़ ज़ेर बहस आ जाती है कि फ़लाँ मामला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बाकी मामलात को छोड़ दीजिए। तिब की दुनिया में ये बहस जारी है कि क्या आप किसी शख्स को सख्त अज़ियत से निजात दिलाने के लिए मौत के हवाले कर सकते हैं। ये बहस जारी है कि ब्रेन डेथ जिसको कहते हैं, क्या उसको मौत मान लिया जाए। ये बहस जारी है कि इसकात हबल की क्या क्या सूरतें ऐसी हो सकती हैं जिनको गवारा किया जा सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो बायो एथिक्स में ज़ेर बहस आती हैं। तो हर जगह ये मसाइल मौजूद होते हैं। इस वजह से मज़हब भी अगर किसी मामले में गुफ्तगू करेगा तो किसी उसूल पर गुफ्तगू करेगा। उसकी दिलचस्पी आपके अखलाकी वजूद की पाकीज़गी से है। मज़हब बुनियादी तौर पर आपके अखलाकी वजूद को पाकीज़ा देखना चाहता है। उसके बारे में उसने कुछ कायदे बना दिए हैं, कुछ उसूल बना दिए हैं, उनके दलाइल दे दिए हैं। उन दलाइल की बुनियाद पर गुफ्तगू कीजिए। अगर आप समझते हैं कि उनमें कोई दलील कमज़ोर है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इब्तिदा में भी कहा कि जिस तरह औरत की हुक्मरानी है, मखलूत निज़ाम तालीम है, ख़वातीन की खेलों में शिरकत है, इन तमाम मामलात पर अहले मज़हब का सेकुलर मुआशरे से एक डिस्कोर्स और उसके बाद अहले मज़हब का आपस में भी डिस्कोर्स पाया जाता है। तो सवाल ये था कि जब अहले मज़हब एक ख़ास नुक्ते पर आपस में ही मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे तो किस तरह वो सेकुलर मुआशरे को अपना पैगाम दे पाएंगे? नहीं, इसमें मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत क्यों है? हम ये चाहते क्यों हैं कि इस तरह की चीज़ों के बारे में इत्तेफाक हो, इंसानों को रोबोट बना दिया जाए, वो मिलकर एक बात कहना शुरू कर दें। मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ, उसके दलाइल दे रहा हूँ, दूसरे आदमी को हक़ है वो अपना नुक्ता नज़र बयान करे। अगर किसी सोसाइटी में कोई कानून ज़ाब्ता बनाना होगा तो अक्सरियत की राय फैसला कुन हो जाएगी। सकरात ने आपसे क्या हक़ मांगा था? यही हक़ मांगा था कि वो अगर एथेंस की गलियों में फिर रहा है और नौजवानों को अपनी बात कह रहा है तो उसे कहने दें। उस वक्त के लोगों ने भी ये चाहा कि उसको जहर का प्याला पिला दिया जाए। इस वक्त भी आप ये चाहते हैं कि तमाम मजहबी लोगों को एक जगह बिठा के इस बात का पाबंद किया जाए कि एक बात कहो। सवाल यह है कि सेकुलर दुनिया एक बात कह रही है। सेकुलर दुनिया को तो उलूही हिदायत मैसर नहीं है, अहले मज़हब को तो है। मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, मज़हब की हिदायत तो कुरान में मौजूद है, अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत में मौजूद है। ये जितने मसाइल का आपने जिक्र किया है, कितनी दिलचस्प बात है कि कुरान ने इनको मौजूद नहीं बनाया। ये मसाइल असल में कल्चर से पैदा होते हैं। मजहबी लोग भी इसी दुनिया के लोग हैं, वो भी एक तमद्दुन के अंदर पैदा होते हैं, एक तहजीबी पस मंज़र में पैदा होते हैं। बाज़ चीज़ों के बारे में उनको तरद्दुद होता है कि मालूम नहीं में क्या बात है। आप देखिए, ये कितनी दिलचस्प हकीकत है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ उलमा ये कहते थे कि लाउड स्पीकर मस्जिद में दाखिल नहीं किया जा सकता। इस पर हमारे यहाँ के एक जलीलुल कदर आलिम ने फतवा दिया, जो कोई मामूली शख्सियत के हामिल नहीं थे। उस पर एक दूसरे आलिम ने उस ज़माने में तनकीद की। वो दोनों चीज़ें छपी हुई मौजूद हैं। अब इस वक्त आप देखिए, सूरत हाल ये है कि उस लाउड स्पीकर को जिसको मस्जिद में ले जाना मुमकिन नहीं था, उसे आज मस्जिद से निकालना नामुमकिन हो गया। ऐसा इसी तरह मिसालों से लेकर बात को आगे चलते हैं। हम सब औरत की हुक्मरानी को एक बड़ा इशू मुसलमान उलमा के दरमियान बनाया गया है। हम सब सूरह निसा की 34वीं आयत में मर्दों को औरतों पर कव्वाम यानी हाकिम करार दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर मौलाना मुददी का एक वाज़ेह डिस्कोर्स मौजूद है कि जी औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। उन्होंने फातिमा जना की भी इसीलिए मुखालफत की। दूसरी जानब एक हदीस भी है बड़ी मशहूर, सही बुखारी। दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि वो लिखते ये हैं और उन्होंने फातिमा जना की हिमायत की। यानी वहाँ तो ये दिलचस्प हादसा हुआ और उन्होंने ये कहा कि ये असल में नागुज़ीर बुराई है जिसकी मैं तायद करने पे मजबूर हो गया हूँ। और उसके लिए जो इस्तेदलाल किया वो बहुत दिलचस्प था कि एक तरफ एक मर्द है जिसमें मर्द होने के सिवा कोई खूबी नहीं, और दूसरी तरफ एक औरत है जिसमें औरत होने के सिवा कोई खराबी नहीं। देखा ना साहब, उन्होंने फिर भी औरत को एक यानी हुक्मरानी के क्षेत्र में शामिल। इसी तरह सही बुखारी की एक हदीस भी है जिसमें कहा गया है कि हलाक हो गई वो अक़वाम जिन्होंने औरत को अपना हुक्मरान बनाया। इमाम गज़ाली भी एक जो हुक्मरान के खवास बयान करते हैं, आकिल, बालिग, और उसके साथ साथ मर्द भी उनकी शराइत में शामिल है। इमाम साहब, अब दूसरी तरफ आपको पता है जो मॉडर्न दुनिया है वो औरत को भी उतना ही बराबर डेमोक्रेटिक राइट देती है। तो आप इस डिस्कोर्स को कैसे देखते हैं? मेरे नज़दीक देखिए, मैं तो जब भी किसी चीज़ को देखूंगा तो सबसे पहले ये देखूंगा कि उसकी दलील क्या दी जा रही है। और रिजाल कव्वामून अलन निसा की आयत को आप उसके सियाक़ व सबाक़ में रख के देखिए, उसका हुक्मरान
حکمرانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو یہ بیان کرتی ہے کہ جب ایک میاں بیوی شادی کا ادارہ قائم کرتے ہیں تو اس میں سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے. ریاست کی سربراہی ایک بالکل الگ چیز ہے, خاندان کی سربراہی ایک بالکل الگ چیز ہے. میاں اور بیوی کے تعلق کو وہ موضوع بحث بنا رہی ہے. پوری آیت کو آپ پڑھیے, وہ یہ بتاتی ہے کہ بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, اگر بیوی سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس سے کس طرح نمٹا جانا صاحب نے چاہیے. شاید کو غلط سمجھا. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے, اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیے. جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے اس کا بھی کسی عمومی قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس روایت میں تو رسالت معاب اگر اس کو درست مان لیا جائے, اس روایت پر بھی بہت سی جرح ہوتی ہے, لیکن اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات اصل میں پران دخت کے بارے میں بیان کی گئی ہے جو کسرا کی بیٹی تھی, اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس پوری قوم کو تباہ ہونا تھا. اس کی تباہی کے بارے میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی, جس کو راویوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے. اس میں بھی کوئی قانون بیان نہیں ہوا. اگر یہ بات بیان کرنی تھی کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی تو قرآن صریح لفظوں میں بیان کرتا, رسالت معاب صریح لفظوں میں بیان کرتے. اس طرح کی کوئی بات سرے سے نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. یہ استنباطات ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں, ان کا جائزہ لینا چاہیے. ہم صاحب عورت حکمران ہو سکتی ہے یا نہیں, ناظرین اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. غامدی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن دخت والی حدیث ہے اس کا تعلق کسی قانون سے نہیں ہے بلکہ وہ حضور نے ایک تبصرہ فرمایا. ہم صاحب اگر وہ تبصرہ فرمایا گیا ہوتا تو اس حدیث میں قرآن دخت کے الفاظ کیوں نہیں استعمال ہوئے؟ اس میں تو سیاق و سباق اس کا یہی ہے, پوچھا یہی گیا, اطلاع دی گئی, پوری روایت یہی ہے کہ وہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے خط لکھا, اس خط کو کسرا نے پھاڑ کر پھینک دیا. رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. انہوں نے جب اپنے ہاں ایک خاتون کو حکمرانی دی تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ خاتون کو حکمرانی دے کر بھی فلاح نہیں پائیں گے. یہ خاص موقع کے اوپر کیا گیا تبصرہ ہے جو قانون اتمام حجت کے پس منظر میں کیا گیا ہے, اس کا کوئی تعلق کسی عام قانون سے نہیں ہے. الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ہلاک ہو گئیں وہ اقوام, ایرانی قوم نہیں. یہ الفاظ نہیں ہے, وہ یہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرا, یہ الفاظ ہیں. وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے ایک عورت کو حکمران بنا دیا. اشارہ کر کے کہا ہے اس قوم کی جانب. اس قوم کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی ہے اور وہ ہلاکت ہو گئی. رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% درست ثابت ہوئی. جو پیشین گوئی آپ نے کی تھی وہ پوری ہو گئی. اس کے بعد اس سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تو وہ اس سلطنت کے بارے میں ایک پیشین گوئی تھی. اس پیشین گوئی کو آپ نے اس حوالے سے کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ کہیں کہ دیکھیے امریکہ نے اوباما کو اپنا سربراہ بنا دیا ہے, اب اس کے بعد ان کے لیے اس طرح سے چڑھ دوڑنے کے مواقع نہیں رہیں گے جس طرح کے پہلے بش کے زمانے میں تھے. بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں لوگ اپنی روایت سے, اپنے تمدن سے, اپنے حالات سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزوں کا ثقافت کے اثرات ہوتے ہیں, ان کی بنیاد پر آراء قائم کر لی جاتی ہیں. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. الحمد سے ناس تک پڑھ جائیے, اس میں حکمرانی کے مسائل زیر بحث آئے ہیں, اس میں صحابہ کرام کے اقتدار کی پیشین گوئی کی گئی ہے, اس میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو قانون دیا گیا ہے. قرآن مجید میں یہ بات بیان کرنا ہوتی تو عربی مبین میں نازل ہوا ہے, واضح الفاظ میں یہ کہتا کہ دیکھو مسلمانوں کسی عورت کو اپنا حکمران نہ بنانا. حکمرانی کا تعلق اصل میں لوگوں کی عصبیت سے ہے, لوگ کس کی تائید کرتے ہیں اس کو حکمران ہونا آپ کی چاہیے. ساری باتیں بجا, لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ 1429 سالوں سے تاریخ میں اور ماضی میں جو بھی علماء کرام کی ایک واضح اکثریت ہے, میجورٹی, وہ سارے کے سارے عورت کی حکمرانی کے شدید مخالف ہیں, اور جو عورت کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ایک اقلیت میں رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود دین کو سیکھیں, ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں, ہم حدیث کا مطالعہ کریں, اور اس کے بعد اعتماد کے ساتھ بتائیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے ان ماخذ میں کیا رہنمائی دی گئی ہے. یہ ہم نے یہ معاملہ ان لوگوں کے سپرد کیوں کر رکھا ہوا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہماری تاریخ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان نقطہ نظر پہ تنقیدیں بھی کی ہیں, تو یہ تنقیدیں بھی جاری رہتی ہیں, لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ہر حال میں ہر چیز پر ہونی چاہیے. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ دیکھیں نا, اگر کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے تو مجھ کو حق حاصل ہے نا کہ میں اس آیت کا مطلب سمجھوں, میں اس کو اس کے کانٹیکس میں سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھوں. حدیث پڑھی جا رہی ہے تو اس کو میں سمجھوں. یہی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, مجھے یہ بتائیے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے اس کا ذکر نہیں کیا. رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, کسی کے یہ علم میں نہیں آئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یاد آئی اور انہوں نے اس موقع کے اوپر اس کو بیان کر دیا. یہ تو ایک روایت ہے جس روایت کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ تبصرہ ہے, اس کے اندر سے عمومی قانون جن لوگوں نے برآمد کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے حدود کی طرف لے کر چلیں گے. جی آپ پوچھیں. غامدی صاحب سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہو یا ویمن جو حکمرانی اس کا مسئلہ ہو, ایک سیکولر دنیا ایک طرف نظر آتی ہے اور ریلیجس لوگ ایک طرف. میرا سوال یہ ہے کہ ایک جنرل سا سوال ہے کہ اگر ریلیجن کسی بات کو حرام قرار بھی دیتا ہے تو کیا اس کو بند کر دینا اسٹیٹ لاء کے تھرو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جبکہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر 4-5 سزائیں ہیں جو حدود میں ہیں, اس کی سزا دی گئی ہے, جبکہ باقی جو ہیں اس حرام کی کوئی سزا نہیں دی گئی. تو کیا یہ ان اسلامک نہیں ہوگا کہ اسلام کے صرف پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو بند کر دیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کی سوشل ایولز پہ بات کی جائے, اس کے بعد پارلیمنٹ لاء بنائے؟ میں تو بند کرنے کا حامی نہیں ہوں. میرے نزدیک تو قرآن مجید نے اس معاملے میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اس نے اعلان کر دیا ہے سورہ اعراف میں کہ صرف 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں.
ان میں بھی آپ قانون سازی کن چیزوں کے بارے میں کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کر سکتے ہیں جن کو قرآن نے متعین کر دیا ہے، اور دین کے ایجابی احکام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ قانون سازی کا دائرہ کیا ہے۔ ریاست کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی بھی مذہبی حکم کی بنیاد پر قانون سازی کرے، اس کے حدود طے کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر قرآن مجید کو آپ سامنے رکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں، پھر اس طرح کے تجاوزات کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں اس کا حامی نہیں ہوں بالکل بھی کہ ایسے معاملات میں قانون سازی کی جائے۔ یہ معاملات ریاست کے اندر تعلیم سے، تلقین سے، سوسائٹی کی اصلاح سے، میڈیا کے ذریعے سے اپنے رخ بدلتے رہتے ہیں، اسی کی کوشش۔ سر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلامک ریاست کی آپ دیکھیں جو اسلام نے حرام قرار دی جیسے شراب ہے اور حجاب، اگر آپ اسلامی اسٹیٹ کے حکمران ہوں تو کیا وہاں پہ اس کو حرام قرار دینا، وہ تو حرام ہے لیکن اس کو اسٹیٹ لاء میں بند کر دینا، کیا یہ جائز عمل ہوگا صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے؟ آپ بہت اچھا سوال کیا اور بڑی اچھی دو مثالیں بھی دے دی ہیں۔ دیکھیے شراب ہے، شراب کا تعلق اصل میں سوسائٹی سے۔ جب آپ نشہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی عقل خبت ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ باہر نکل کر کیا کریں گے، آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کیا کریں گے، آپ کسی کو مار تو نہیں دیں گے، آپ کسی کو گالی تو نہیں دیں گے۔ آپ کی حالت کیونکہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ عقل اور ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، اس لیے اس معاملے میں قانون سازی ضروری ہے۔ یہ قانون سازی ہم بھی کریں گے، یہ مغرب میں بھی کی جاتی ہے، البتہ اس کے حدود ذرا مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو شراب کا معاملہ یہ ہے، یہ چونکہ دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، میں جب نشے میں ہوتا ہوں خدا نخواستہ تو اس موقع پر میں اپنے ہوش و حواس نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ نشہ آور چیزوں کے بارے میں آپ بہت سی پابندیاں عائد کرتے ہیں، یہاں تک کہ سگریٹ جیسی چیز پر بھی آپ نے پابندی عائد کیا کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا بھر میں سگریٹ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، تو جو چیز دوسروں کے لیے آزار کا باعث بنتی ہے اس کے اوپر تو قانون سازی کرنی پڑے گی ہر حال میں، وہ ہم بھی کریں گے، وہ دنیا کا ہر اچھا معاشرہ کرتا ہے۔ اب رہ گیا حجاب، تو حجاب کے بارے میں کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں، دین نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ قانون سازی کریں، یہ آدمی کی رائے کا مسئلہ ہے، اس کو تبلیغ تلقین کے ذریعے سے عام کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپ تعلیم گاہیں قائم کرتے ہیں، آپ مسجدوں کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، یہ بہت کافی ہے، اس کے لیے کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک جن ملکوں نے اس معاملے میں قانون سازی کی ہے انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، خلفائے راشدین نے کبھی اس میں کوئی قانون نہیں بنایا۔ صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے دوران شراب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے جو آدمی ہوتا ہے وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب اس رائے کے جو ناقدین ہیں ان کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں عرب میں یہ قانون دیا گیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں صدی کے عرب میں جو الکوہل کے ڈسٹلیشن پروسیسز تھے وہ اتنے ریفائنڈ نہیں تھے، اور آج جب ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی فائن وائن اور دوسری قسم کی شرابیں پروڈیوس کرتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد کم از کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ایک رکشہ ڈرائیور شراب پیے گا تو ظاہر سارا دن کا غصہ باہر نکالے گا، گالیاں بکے گا، بیوی سے لڑے گا، لیکن جب ایک شاعر شراب پیے گا، جب ایک مصور شراب پیے گا تو اس کی کریٹیوٹی باہر آتی ہے۔ وہ جب شراب پیے گا تو اس کی ذات تک ہی محدود رہے گی، اس کے گھر میں نہیں آئے گی، اس کے بچوں تک نہیں پہنچے گی۔ ہم شراب کی حمایت نہیں کر رہے، ہم صرف ان کا نقطہ نظر آپ کے آگے رکھ رہے ہیں۔ جی میں یس کر رہا ہوں، اس نقطہ نظری پر میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ جب ایک نشہ آور چیز ہے آپ اس کو سوسائٹی میں ایک مرتبہ لے آئیں گے تو پھر اس کو نکالنے کا فریضہ کون انجام دے گا؟ میں نے سوال کیا تھا کہ شراب کا تو اخلاقی طور پر ایک بری چیز ہونا بالکل واضح ہے، سگریٹ کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ صحت کے لیے ضرر رساں ہے نا، آپ وہاں پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے جہاز میں نہیں پینے دیتے، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بڑا سرور ملتا ہو، بڑی اعلیٰ شاعری اس کے نتیجے میں کریں، تو کسی چیز کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا آزار تو کہیں سوسائٹی تک نہیں پہنچتا، آپ اس پر بھی پابندی لگاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک چونکہ انسان کا اصلی شرف اس کی عقل و خرد ہے، لہذا جو چیز اس کو معطل کرتی ہے وہ اگر ایک مرتبہ معاشرے میں آ گئی تو پھر اس کے بعد اس کو بچوں تک پہنچنے میں، سوسائٹی تک پروگرام میں پہنچنے میں روکا فرمایا نہیں تھا کہ پاکستان میں پچھلے دنوں سروے کیا گیا جس میں 81% لوگوں نے شریعت کے حق میں ووٹ دیا، ایک ریفرینڈم کروایا گیا۔ میں آج ہی ریکارڈنگ سے پہلے اخبار میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں سب سے زیادہ شراب کنزیوم ہوتی ہے۔ تو ہم سب کیا مسلمانوں کی، خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کی تھیوری اور پریکٹس میں تضاد ہے؟ اس میں شبہ کیا ہے؟ مسلمان، پاکستان کے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، قومی سطح پر جھوٹ بولتے ہیں، دنیا بھر میں اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں اس کی بنیاد پر، تو یہ ساری چیزیں وہ اسلام سے پوچھ کے کر رہے ہیں۔ آپ سوسائٹی کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ فلاں اور فلاں چیز پہ پابندی لگا دیں۔ میں تو اصولی بات عرض کر رہا ہوں کہ پابندی لگانے کا حق پارلیمنٹ کو کن چیزوں پر ہے، وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے باعث آزار ہو سکتی ہیں۔ صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں شمالی ہندوستان کے دارالعلوم سنی کے ایک صاحب ہیں محمد عاصمین کاظمی، انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا جس میں انہوں نے مخلوط نظام تعلیم کو حرام قرار دیا۔ میں اس پروگرام کی ریسرچ کے سلسلے میں آپ کے ادارے رینائسنس کی، المورد کی جو ویب سائٹ ہے رینائسنس، اس سے میں گزر رہا تھا تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ اس پہ بھی مخلوط نظام تعلیم سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ہم سب آج 21ویں صدی میں میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں کس طرح آپ جینڈر سیگریگیشن کی حمایت کر سکتے ہیں یا مخالف؟ دیکھیے بات یہ ایک چیز ہے، دین میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسجد نبوی میں خواتین آتی تھیں، مردوں کے ساتھ بیٹھتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر سنتی تھیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اجتماعات میں خطاب کیا جس میں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، دوسری طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایک سماجی مسئلے کے طور پر لینا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کے اکٹھے تعلیم پانے سے ان پر کوئی برے اثرات تو نہیں ہوتے۔ یہ اثرات اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی
تعلیم کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو چیز آپ درست سمجھے اس کو اختیار کر سکتے ہیں. مذہب نے اس معاملے میں مداخلت ہی نہیں کی. کسی چیز کے کوئی برے نتائج نکلتے ہیں, کوئی ایسے نتائج جو واقعی میں ان پہ غور کرنا چاہیے. مخالفت کی ایک مثال, کہاں آپ مخالفت کریں؟ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس کو آپ ٹین ایج کہہ سکتے ہیں, اس میں اگر ممکن ہو سکے پھر وہ عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, ممکن ہو سکے تو اس دور میں تعلیم کو الگ الگ کر دینا چاہیے. دیکھیے نا بات یہ, تعلیم کی ابتدا آپ کر سکتے ہیں مخلوط طریقے سے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ برس 15 سے آ کے 16 کا سن, اس میں اگر کوشش کریں کہ آپ الگ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد ذرا میچورٹی آ جاتی ہے, بلوغ آ جاتا ہے, سن رشد کو پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اگر مخلوط تعلیم کا طریقہ اختیار کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے, آپ کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے. یعنی اس پر مسلمان علماء کا کوئی واضح سٹانس نہیں ہے؟ لینا ہی کیوں چاہیے؟ جس چیز کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا, جس کو سنت نے موضوع نہیں بنایا, جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع نہیں بنایا, جس کے خلاف مثالیں موجود ہیں. عورتیں حج کرتی رہی ہیں, نماز پڑھتی ہیں مل کر, 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتی رہی ہیں. آج بھی حرم میں آپ دیکھیے خواتین بھی موجود ہوتی ہیں, مرد بھی موجود ہوتے ہیں, وہاں کوئی الگ الگ راستے نہیں بنائے گئے ان کے لیے. تو ہماری ایک روایت رہی ہے. اس میں آپ تعلیم میں چونکہ بچوں کو بچیوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہوتا ہے, تو اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ اس میں کچھ خرابی کا اندیشہ ہے تو قانون سازی کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی حالات دیکھنے ہوں گے, ہمارے پاس کتنے ادارے موجود ہیں. ہم تعلیم کے مواقع تو ختم نہیں کر دیں گے, کیا ہم الگ الگ ادارے بنا بھی سکتے ہیں؟ مخلوط نظام تعلیم پر جو لوگ پابندی لگانے کی, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں ایک خاص ایج میں پابندی لگائی جا سکتی ہے, میں اس کو پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو غام صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یا معاشرے کو یا مذہب کو اس تربیت پر اعتماد نہیں ہے جو اس نے اپنے بچوں کی کی؟ نہیں, دیکھیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ تربیت بھی کرتے ہیں, حفاظتی اقدامات بھی کرتے ہیں. آپ زندگی کے بارے میں, جان کے بارے میں, باہر نکلنے کے بارے میں, بازاروں میں, ہر جگہ یہ کام کرتے ہیں. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی معاشرہ عدالتیں قائم کرتا ہے تو اصل میں یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے معاشرے پر اعتماد نہیں رہا. ہم چونکہ انسان کو جانتے ہیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں خیر کے دائیات بھی ہیں, شر کے دائیات بھی ہیں, اور سوسائٹی کی حفاظت کرنا یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. چنانچہ یہ حفاظت ہم اپنے بچوں کے لیے فراہم کرتے ہیں. آخر آپ اپنے بچوں کے بارے میں نگران ہوتے ہیں کہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں, وہ گلی بازار میں نہ جائیں, وہ گالی نہ دیں. یہ سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کو اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں ہوتا؟ نہیں, انسان کے سیکھنے کی ایک عمر ہے, وہ پیدا ہوتے ہی ارسطو افلاطون نہیں ہو جاتا, اس کو مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے انسانی زندگی کو تقسیم کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ایک دور ایسا ہے کہ جس میں اگر الگ الگ تعلیم کا بندوبست کیا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں. ناظرین, اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم صاحب, اب تک کی گفتگو کے بعد ایک بات جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی ہو یا مخلوط نظام تعلیم ہو, اس پر آپ کا جو نقطہ نظر ہے عمومی طور پر علماء کرام جو نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہے. ہم صاحب ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کی بنیاد دین کے معاملے میں صرف قرآن و سنت پر رکھیں, اور جو ہمارے ہاں کلچرل چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کو الگ کر کے بیان کریں. ہمارے علماء عام طور پر یہ نہیں کرتے. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی چیز نہیں ہے, سنت میں اگر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن فقہ میں کوئی قانون سازی ہو گئی ہے یا کوئی چیز روایت بن گئی ہے یا کوئی چیز ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہے تو اس کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہر سوسائٹی کے اندر اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں, اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے, اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں. میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب کیا چیز ہے. وہ نام ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے, خواہ وہ قرآن میں ہے خواہ وہ حدیث میں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ سمجھیں گے, سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بات سرے سے کہی نہیں تو پھر تو اصل میں مجھے عام اصولوں کو سامنے رکھ کے رائے دینی ہے. وہ میں نے بھی دیکھی مخلوط تعلیم کے بارے میں ایک رائے آپ کو دے دی. اس کا مطلب ہے ایک رجحان میرا بھی ہے, میں نے وہ بیان کر دیا. لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے, تو میں عرض کروں گا کہ نہیں, دین کا مسئلہ تو تب بنے گا جب قرآن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی بات حتمی طور پر کہہ دی جائے. ٹھیک ہے, آپ پوچھیں. قامدی صاحب, جدید طرز زندگی اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے عورت کی حکمرانی اور کو ایجوکیشن کے حوالے سے تو یہ بتا دیا کہ اسلام ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے. لیکن جناب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جدید طرز زندگی میں تفریح کے مواقعوں کے بارے میں اور خاص طور پہ موسیقی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس بارے میں اتنا کچھ کہہ چکا ہوں کہ اب میرا خیال ہے پورا معاشرہ اس سے واقف ہے. میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید کو وہ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن نے سورہ اعراف میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ نے فحش چیزیں حرام کی ہیں, حق تلفی حرام کی ہے, جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام کی ہے, شرک حرام کیا ہے اور بدعت کو حرام کیا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی. چنانچہ موسیقی ہو, تصویر ہو, فنون لطیفہ ہو, شاعری ہو, ادب ہو, افسانہ ہو, ان سب کو اسی اصول پر دیکھا جائے گا. اگر ان میں کہیں شرک پایا جاتا ہے, کوئی فحش چیز پائی جاتی ہے, حق تلفی کی کوئی بات ہے, اگر کوئی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ترغیب دی جا رہی ہے, کوئی شرک اس کے اندر پایا جاتا ہے, اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو اس پر تنقید کریں گے. وہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے انما حرم ربی الفواحش, اس کے اوپر شروع یہاں سے کیا ہے کہ زینت کی چیزوں کو حرام قرار دینے کا تم نے حوصلہ کیسے کیا. میں نے تو یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے.
ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. تو یہ زینت کی چیزیں ہیں. موسیقی کیا ہے؟ آواز کی زینت ہے. شاعری کیا ہے؟ یہ آپ کے حسن کلام کی زینت ہے. آپ کا لباس کیا ہے؟ یہ بھی ایک زینت کی چیز ہے. آپ اپنے مکان کو سجاتے ہیں، یہ بھی زینت کی چیزیں ہیں. تو قرآن مجید کا تصور کوئی صوفیانہ مذاہب کا ایسا نہیں ہے. وہ تو زینت کی سب چیزوں کو جائز کہتا ہے، ان سے حدود کے اندر فائدہ اٹھانے کا آپ کو حق دیتا ہے. صرف اسراف سے اور فضول خرچی سے اور غلط طریقے اختیار کرنے سے، اللہ تلے اڑانے سے منع کرتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے توازن و اعتدال کی زندگی بسر کریں اور دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. بس یہ 5 چیزیں ہیں جن کے قریب نہ جائیں. سر آپ فرما رہے ہیں کہ موسیقی، ادب، شاعری، مصورین کی مذہب مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اس میں جو فحاشی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اس میں جو اگر پایا جائے شرک کا ایلیمنٹ پایا جائے تو مذہب اس کو کنڈیم کرتا ہے. ہم سب یہ فرمائیے کہ ان سارے جو فنون لطیفہ ہیں، مصوری ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے، ان میں یہ تعین کون کرے گا کہ اوکے یہ فحش ہے اس کو میں نے نہیں لینا، اور یہ فحش نہیں اس کو میں نے لے لینا ہے؟ فرد میں دیکھوں گا. خدا نے مجھے بصیرت دی ہے، میں جانتا ہوں، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور جنت کے لیے مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. میں اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی جدوجہد کرتا ہوں. میں جب نماز پڑھتا ہوں، جب میں حرام سے اجتناب کرتا ہوں، تو اصل میں خود فیصلہ کرتا ہوں. میرا فیصلہ آپ تو نہیں کرتے. اگر کسی چیز کو ریاست کی سطح پر روکنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے. اور وہ قانون سازی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اس کی 3 بڑی واضح بنیادیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. پہلی بات یہ بیان کر دی ہے کہ جہاں تک دین کے ایجابی احکام کا تعلق ہے، نماز کے علاوہ کسی معاملے میں قانون سازی نہیں ہو سکتی. جہاں تک مالی معاملات ہیں، صرف زکوٰۃ آپ لے سکتے ہیں، اس کے سوا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اور جہاں تک باقی امور میں قانون سازی کا تعلق ہے، وہ منکر کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یعنی ایسی برائیوں کی بنیاد پر جو پوری انسانیت کے نزدیک مانی جاتی ہیں. تو قرآن مجید تو اتنی واضح تعلیم دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ابہام باقی نہیں. یعنی مذہب اور جدید طرز زندگی میں اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو اور نہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو. نہیں چھیڑیں گے تو ضرور، لیکن استدلال کے ساتھ چھیڑیں گے، ڈنڈے کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے. دلیل دیں گے. اگر ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا، ڈنڈے کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے. نہیں، ڈنڈے کے ساتھ چھیڑنے کا آپ کو حق ہی اللہ نہیں دیا. قرآن نے اعلان کر دیا ہے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ انما انت مذکر لست علیہم وہ جو برائی کو بزور طاقت روکنے والی بات ہے، اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک جتھا منعقد کریں اور 10 آدمیوں کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد لوگوں کے خلاف چڑھ دوڑیں. اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. میرا گھر میں ایک دائرہ اختیار ہے، میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں، میرا دائرہ اختیار ہے، اور اس میں بھی صرف اس برائی کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے جو دنیا میں مسلمہ برائی ہے. یہ تو آپ بھی کرتے ہیں. آپ اپنے کالج کی دیواروں پر لکھ کے لگا دیتے ہیں یہاں سگریٹ نہیں پی جا سکتی، تو آپ روک رہے ہیں نا ایک برائی کو. ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ غامدی صاحب، تو کیا اب تک کی تمام گفتگو کے بعد ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں فیملی پلاننگ پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ میں نے بیان کر دی. اب فیملی پلاننگ کے مسئلے کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں اور علیم بھی ہیں. اگر وہ براہ راست آسمان سے بچوں کو نازل کرتے تو خود ان میں توازن قائم رکھتے. جب وہ یہ کام ہماری وساطت سے کر رہے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک کسان ہے. قرآن مجید کہتا ہے انتم تزرعونہ اب نحن الزارعون. کھیتی تم اگاتے ہو یا خدا اگاتا ہے؟ یقیناً خدا اگاتا ہے. لیکن کسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دیکھے کہ زمین تیار ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ جو فصل وہ بو رہا ہے منڈی میں اس کی مانگ بھی ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ وہ کاشت برداشت کے اخراجات بھی پورے کر سکے گا نہیں، باغ لگا رہا ہے تو کیا زمین اس کا تحمل کر سکتی ہے، فاصلہ صحیح رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی کسان نہ دیکھے اور یہ کہے کہ کھیتی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، تو آپ اس کسان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اسی طرح بچوں کی پیدائش انسان کی وساطت سے ہوتی ہے. تو آپ تو جائز اور ناجائز کی بات کر رہے ہیں. میرے نزدیک لازم ہے کہ ماں کی صحت دیکھی جائے، بچے کی تربیت اور تعلیم کے مواقع دیکھے جائیں. پہلے بچے سے فراغت ہوئی ہے یا وہ ہوئی نہیں ہوئی اس کو دیکھا جائے، اپنے معاشی حالات دیکھے جائیں، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اپنے تعلیم دلانی ہے اس کے کتنے مواقع ہیں اس کا لحاظ کیا جائے. اس کے بعد بچے کی پیدائش کی تمہید باندھی جائے. یہ لازم ہے. اس کو اسلام کیسے روک سکتا؟ سورہ بنی اسرائیل کی 31ویں آیت میں جب اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا رزق کے خوف سے، تو اس کو بنیاد بنا کر بھی بہت سے علماء کرام فیملی پلاننگ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کے جو اپنے استاد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں فیملی پلاننگ کی شدید مخالفت کی. اب دوسری جانب جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ عزل کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات ہے، اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک یہ چیز ہے کہ آپ پہلے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا آپ کسی چیز کے پہلے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا مواقع کیا حالات پیش آئیں گے. ایک یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، پیدا ہونے کے بعد تو وہ انسانی جان ہے، اس کی حرمت قائم ہے. ہم صاحب جب ہر انسان کی پیدائش تقدیر میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو کیا میں اس سے تقدیر سے نبرد آزما ہو جاؤں گا؟ تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کھیتی خدا اگاتا ہے، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے اور خدا تقدیر بھی مقرر کرتا ہے. لیکن جب مجھے اس نے عقل دی ہے تو ان اسباب کے تحت تقدیر روبہ عمل ہوتی ہے. اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا سیدنا عمر نے جب انہوں نے کہا کہ تعاون کے علاقے سے نکل جاؤ، وہاں جانے کی کوشش نہ کرو، لیکن اگر اندر موجود ہو تو پھر گریز کرو. تو لوگوں نے کہا اندر موجود ہو تو باہر آنے سے گریز کرو. باہر آنے سے گریز کرو. اس کی وجہ یہ کہ پھر تم متعدی مرض لے کے دنیا بھر میں پھیلو گے. لیکن اگر باہر ہو تو اندر جانے سے گریز کرو. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے آپ خدا کی تقدیر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں یا فرار ہو جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو خدا کی تقدیر تو اصل میں ہم نہیں جانتے کیا ہے کیا نہیں. ہمیں تو عقل دی گئی ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ قحط پڑ رہا ہے مصر میں،
سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے، اس میں وہ 7 سال کے قحط کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. فیملی پلاننگ کی حمایت کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ لازم ہے کہ آپ بچے کی پیدائش سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھیں، جس طرح ایک کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کو دیکھے اور ان سب چیزوں کو دیکھے. لازم ہے، حمایت تو جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا، اس کا لحاظ نہیں رکھے گا، اس کے بغیر بچے پیدا کرے گا، اپنی حماقت کی سزا بھگتے. ٹھیک ہے، آپ پوچھیں. سر میں کہنا چاہی تھی کہ میں سوئمنگ کرتی ہوں، میری فرینڈ یہاں پہ ٹینس کھیلتی ہے، اور ہمارے بارے میں ایک الگ امیج بن جاتا ہے اکثر لوگوں میں کہ یہ سوئمنگ کرتی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ شارٹس پہن کے ٹینس کھیلتی ہے، جسٹ لائک وہ ثانیہ مرزا والا آپ نے ایگزامپل دیا. اسلام میں یہ کہاں پہ منع کیا گیا؟ اگر کہیں لفظوں میں اگر لکھا ہوا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ منع کس طریقے سے لوگ کرتے کیوں ہیں، یا پھر یہی ہوگا کہ پھر دین میں کلچر کو ملا دیا جاتا ہے، اس کا دین کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالعموم ایسا ہوتا ہے. دیکھیے اسلام میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اسی طرح عورتوں اور مردوں کے ملنے کے لیے جو آداب مقرر کیے گئے ہیں وہ قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان ہو گئے ہیں. اس میں یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، نظریں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیان کیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان کے اندر کوئی میلان دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ بیان کیا گیا کہ عورتیں اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھیں، ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے. یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ خواتین نے اگر زیب و زینت کی ہوئی ہے تو وہ زیب و زینت کے موقعوں کے اوپر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کے رکھیں. یہ عام آداب ہے. اب ظاہر ہے کھیل کے موقع پر یا کسی دوسرے موقع پر خصوصی نوعیت کے حالات پیش آ جاتے ہیں، تو ایک عمومی آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک مسلمان خاتون اس میں ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھے گی. ان چیزوں کے بارے میں جو قانون بنانا تھا، جو ضابطہ بنانا تھا، وہ یہ اتنا ہے جو میں نے بیان کر دیا. باقی چیزیں آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں. اس میں آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کی عصمت محفوظ رہے، ہمارے معاشرے میں بدکاری نہ پھیلے، ہم فحش چیزوں کو اشاعت کرنے والے لوگ بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہمارا معاشرہ ڈیسنسی کے ساتھ جینا سیکھے. اگر یہ چیزیں آپ ملحوظ رکھتی ہیں اور قرآن کے ان آداب کو ملحوظ رکھتی ہیں، آپ نے ذمہ داری پوری کر دی. باقی لوگوں کو اپنا کام کرنا. صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کو اپنے باہمی میل جول کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں. پہلی بات درست. ہم صاحب دوسری جانب سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے مومنوں نکاح کرو. ٹھیک ہے نا. ہم سے دوسری بات ہاں سر اب یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد اس طرح ملتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ میں بھی ایسی شادیوں کی اجازت ملتی ہے، تو کیا ایسی نظر سے عورت کا مرد کو یا مرد کا عورت کو دیکھنا حیا کے دائرے سے باہر نہیں آ گیا؟ آپ نگاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنے کا حق ہے. عام حالات میں ہماری نگاہ پاکیزہ نگاہ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نگاہ اٹھائیں گے نہیں، یعنی نگاہ میں پستی رکھیں، نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے. یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کو اگر آپ دیکھو نہایت خوبصورت الفاظ ہیں. تمہاری نگاہوں میں یک گونا پستی ہونی چاہیے. صاحب ایک مغربی مرد ایک اسکرٹ میں ملبوس اجنبی خاتون کو پلٹ کر دوسری بار نہیں دیکھتا، کیا اس کی نگاہ میں حیا ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، یہ تو ایک اصولی بات ہوئی. مغربی مرد یہ کیسے پیدا کرتا ہے، ہمیں کیسے پیدا کرنی چاہیے، اس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے آپ مجھے بتائیے اس تعلیم میں کیا خامی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر کس قسم کے قدغنے ہیں، ہماری سوسائٹی کی کیسی بری تربیت ہوئی ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے اندر کس طرح کی تعلیم ہے، اس کے بھی بعض نتائج ہیں. مغربی معاشرے کا آپ جب تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ وہاں دولت کی کتنی ریل پیل ہے، دنیا بھر کی دولت کس طرح سے لوٹ کر وہاں اکٹھی کی گئی ہے، وہاں ترقی کے کیا مواقع لوگوں کو ملے ہیں. سر آج کل انٹرنیٹ کے فروغ سے دنیا بالکل بدل سی گئی ہے. ٹین ایج جس کا آپ نے ذکر کیا، جس میں مخلوط نظام تعلیم پر بھی آپ نے پابندی لگانے کی حمایت کی. ہم سب ایک مخصوص سماجی حالات کا کیا کہتے ہیں تقاضا تھی. ہاں سر اب انٹرنیٹ میں جو فلو آف انفارمیشن ہے، یعنی جو نوجوانوں کی رسائی ہے انٹرنیٹ تک، اس میں اب صورتحال یہ آئی ہے کہ اگر آپ سینسرشپ لگاتے ہیں تو اس کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہا جاتا ہے، اور اگر آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ایک غالب امکان ہے کہ اس سے بہرا روی پھیلے. دیکھیے اس میں ہمیں ایک متوازن طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جب بچہ انٹرنیٹ کھولے گا تو وہ کچھ بھی کھول سکتا ہے. اس میں والدین بہرحال جس طرح دوسری چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں ان چیزوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں، اور بعض چیزیں جن کی نگرانی کرنا ناممکن ہو جائے گا ان میں آپ تعلیم دیجیے، تربیت دیجیے، بچوں میں اعتماد پیدا کیجیے. کوئی مذہب نے ایک طریقہ نہیں آپ کو بتا دیا کہ ہر حال میں یہ طریقہ، یہی تربیت، یہی بچوں میں اعتماد کیا 9ویں سے 12ویں جماعت تک کی مخلوط نظام تعلیم میں نہیں دیا جا سکتا؟ آپ کو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں. یعنی جن چیزوں پر آپ پابندی لگانا موضوع نہیں سمجھتے یا پابندی لگانا ممکن نہیں ہوتا وہاں آپ تعلیم تربیت پہ انحصار کرتے ہیں. جہاں آپ کسی حد تک پابندی لگانا موضوع سمجھتے ہیں وہاں پابندی بھی لگا دیتے ہیں. سوسائٹی ان دونوں چیزوں سے آگے بڑھتی ہے. آپ ایک ہی چیز، یعنی میں نے بچے کو تعلیم دی اس بات کی کہ تمہیں گالی نہیں دینی، تمہیں مہذب رہنا ہے، تمہیں شریفانہ رویے اختیار کرنے ہیں. اس کے بعد اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹے دیکھو ہماری گلی میں بعض وباش بھی موجود ہے، تم ذرا اجتناب کرو وہاں جانے سے، تو یہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہے؟ یہ دونوں اصل میں تربیت کا حصہ ہے. ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، مذہب جدید طرز زندگی میں اور جدید طرز زندگی مذہب میں تب تک رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی جب تک اپنے عقیدے کو نہ چھوڑتے ہوئے کسی دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑنے کے اصول پر عمل کیا جائے اور کچھ فیصلے عقل کی بجائے وقت پر چھوڑ دیے جائیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام گامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.